बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में कुलीदी किरदार के हामिल साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए, जहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद H8 कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर AQ ख़ान की उम्र 85 बरस थी और वो खासे तवील अरसे से बीमार भी थे। उनके इंतकाल पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात ने ताज़ियती बयान जारी किया है। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए गिराह कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं अब्दुल कदीर ख़ान ने। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को 2 बार निशाने इम्तियाज़ और 3 बार सदारती अवार्ड्स भी मिले हैं। उनकी खिदमात की वजह से ही पाकिस्तानी कौम उनसे मोहब्बत भी करती थी और वो हमारे हीरो भी थे। इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, अब्दुल कदीर ख़ान साहब अब हम में नहीं रहे, कैसी उनकी शख्सियत थी, उनकी खिदमात, सब कुछ ज़रा आवाम के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ तारुफ बहुत बाद में हुआ और उस वक्त हुआ जब मैं टीवी में काम करता था और फिर वो बहुत सारी ज़िंदगी के झमेलों से ऊंच नीच से गुज़र चुके थे और बिलखुसूस 2004 वाला मामला भी उनके साथ हो चुका था। तो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, उससे आपको उनकी शख्सियत का एक तासुर समझने में मदद मिलेगी। हुआ ये कि शामी साहब यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब और मैं हम इकट्ठे प्रोग्राम किया करते थे। तो एक दिन हमने प्रोग्राम में उन्हें फ़ोन पे ले लिया। तो फ़ोन पे जब लिया तो उन्होंने एक ऐसी राय का इजहार किया जो राय मुझ पे बड़ी ग्रां गुजरी और कुछ इतनी ज़्यादा ग्रां गुजरी कि उसके साथ ही जैसे उनकी फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो ब्रेक आ गई। तो ब्रेक के दौरान मैंने शामी साहब से उनके बारे में बातचीत करते हुए कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, ऐसे कि मुझे अब दोहराते हुए भी उनके बारे में शर्म आ रही है, लेकिन वो ऐसा लफ्ज़ नहीं था खुदा न खास्ता कि जो बहरहाल बहुत ही तौहीन आमेज़ हो, लेकिन मैंने उनकी उम्र के हवाले से एक फप्ती थोड़ी सी कस दी। इत्तफ़ाक ऐसा था कि वो टेलीफोन लाइन जो थी उस वक्त खुली थी और वो ख़ुद भी उस लाइन पे मौजूद थी और मेरा गुमान ये था कि वो लाइन ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद शामी साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि यार, तुमने जो बात की थी डॉक्टर साहब के बारे में वो तो उन्होंने सुन ली है, तो अब उनसे माफ़ी तलाफ़ी करो। मैं माफ़ी के लिए उन्हें फ़ोन करने वाला था, मेरे बड़े थे और पाकिस्तान के मोहसिन थे। उनका फ़ोन मुझे आ गया। उन्होंने कहा, हबीब साहब, आपके ख़्याल में तो हम बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब तो नौजवानों की ज़िंदगी है। अच्छा, उन्होंने एक तवील इस हवाले से बड़े ही पुरमसर्रत और एक मज़ाहिया अंदाज़ में मुझे उन्होंने थोड़ा सा मेरी ज़जर तौबीख तो नहीं कहना चाहिए, मेरी थोड़ी गोशमाली की जी। उसके बाद जहाँ कहीं भी वो मिले, जहाँ कहीं भी किसी वो तकरीब में शरीक थे, मतलब सदर मजलिस वो हुआ करते थे तो मैं उसमें सामीन के तौर पे, अगर सामी के तौर पे बैठा हूँ तो इल्तज़ामन किया करते थे कि मुझे अगर देख लेते तो सामने से बुलवा के मुझे अपने साथ कुर्सी पे बिठा देते। हमारे साथ शामी साहब भी मौजूद है, वो भी आपकी बातें सुन रहे हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। और शामी साहब, आपका ताल्लुक तो बड़ा पुराना उनके साथ था। ये बताइएगा कि आपकी पहली मुलाकात उनसे कब हुई? क्या ये कुलदीप नैयर वाली मुलाकात से पहले थी या बाद में? देखिए, मेरी मुलाकात तो उनसे बाद में हुई। अच्छा। लेकिन मेरा राब्ता उनसे पहले से था। अच्छा। हुआ ये कि एक स्टोरी छपी एक गैर मुल्की रसाले में कि जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हैं उन्होंने हॉलैंड से जो सीक्रेट है वो उड़ा लिए। अच्छा, एटमी सीक्रेट जो थे जी। अच्छा, अब उस ज़माने में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम कोई अब्दुल कादर लिखता था, कोई अब्दुल कदीर लिखता था, यानी अब्दुल कादर के तौर पर ज़्यादा लिखा जाता था और उनके बारे में एक बड़ी पुरस्कार रियत थी जो छाई रहती थी। उनका तारुफ भी नहीं था, उनका नाम भी हमें अच्छी तरह मालूम नहीं था और कोई मतलब वो एक पर्दा इख्फा में थे। उनकी शख्सियत जो थी मंजर आम पर नहीं थी। मैंने जो अपना रिसाला है कौमी डाइजेस्ट, उस पे मैंने वो टाइटल स्टोरी के तौर पर वो स्टोरी छाप दी कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने एटमी राज कैसे उड़ाए हॉलैंड से। ये एक सुर्खी लगा के चटपटी सी जी। अच्छा, जब वो हमारा रिसाला छपा
تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک ہنگامہ ہو گیا. تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے میرے پاس آدمی بھیجا, انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا نام ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان, اچھا میں عبد القادر نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ پھر مجھے ساری وہ تفصیلات فراہم کی جس میں ان کی زندگی کے حالات تھے, اور پھر وہ کیسے پاکستان آئے, اور پھر کیسے ہالینڈ گئے, اور کیسے پاکستان پہنچے. وہ ساری سٹوری پھر ہم نے قومی ڈائجسٹ میں چھاپی. تو یہ ان کا پہلا تعارف تھا پاکستانی قوم کے ساتھ. تو جب وہ ملتے تھے تو ہنستے تھے اور مجھے کہتے تھے دیکھیے انہوں نے تو ہمارا بانڈا پھوڑ دیا اور ہمارا راز جو ہے اسے فاش کر دیا. تو اس طرح قوم کو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں اور یہ بھوپال سے ان کا تعلق ہے, اور یہ پاکستان آئے تھے, انجینئر پاکستان کے تھے, اور پھر یہ ہالینڈ گئے ہیں اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر. پھر یہ انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور پھر جب سقوط ڈھاکہ ہوا. آپ کا تعلق جنرل ضیاء الحق سے اور ان کا تعلق بھی جنرل ضیاء الحق سے کافی گہرا تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جنرل صاحب کا اور ان کے تعلق کے درمیان آپ نے کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیں جی کہ یہ باتیں اس وقت بہت صیغہ راز میں تھی, اور ڈاکٹر عبد القدیر کی شخصیت کیا ہے, کہوٹا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیل رہا ہے, یہ ہم اس کو سپیکولیٹ نہیں کرتے تھے. نہ ہی یہ موضوع ہوتا تھا مجلس کا, اور نہ ہی ہمیں کوئی اس معاملے میں اعتماد میں لیتا تھا. بس ایک بڑی ہلکی معلومات ہمارے پاس ہوتی تھیں. اور یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہیں وہ جب آئے ہیں تو بھٹو صاحب کے دور میں یہاں آئے. اب بھٹو صاحب جب رخصت ہو گئے اور پھر جنرل ضیاء الحق کے پاس معاملہ آیا, تو 1983 اور 84 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو تھا وہ مکمل ہو گیا. اور اس وقت پھر یہ چاغی جو ہے وہاں وہ جگہ بھی منتخب کر لی گئی کہ دھماکہ اگر ہوگا تو یہاں ہوگا. پھر اس کی وائرنگ کر دی گئی, اس کو ساری تیاری کر لی گئی. لیکن دھماکے کے لیے پھر مناسب وقت کا انتظار کیا جانے لگا. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ دھماکے کا فیصلہ نہیں ہوا, اور لیکن وہ ایک ہلکا سا اشارہ جو تھا اور راز جو تھا تھوڑا سا کھلا. ڈاکٹر صاحب نے جو کلدیپ نیر سے گفتگو کی تو ایک میسج چلا گیا انڈیا کو. اور پھر جنرل ضیاء الحق جو تھے جب بھارت کے دورے پہ پہنچے تو راجیو گاندھی کو بھی انہوں نے کان میں یہ بات بتا دی, اور اس موقع پر تو میں خود موجود تھا. تو گویا ایک میسج تھا, لیکن اس پہ ایک اصرار کا پردہ پڑا ہوا تھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے, انڈیا کسی بھول میں نہ رہے. اچھا یہ بات تو شام صاحب دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک یہ جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ تو خود کو ایسے ہی فادر سمجھتے ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا, وہ تو اصل تو کردار کو دوسرے لوگوں کا ہے, ان کا تو کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جب 1998 میں ہم نے دھماکے کیے تھے تو اس وقت ان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے اصل میں پاکستانی سیاست بھی عجب چیز ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس کا بھی ایک رول تھا. دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے جو فیول ہے اس کا وہ بنایا ہے نا, وہ سٹرکچر جو اس کا تھا ایٹم بم کا, اس میں تو کردار تھا ایٹمی ہمارے توانائی کمیشن کا, ڈاکٹر سمر مبارک مند کا بھی, دوسرے سائنسدانوں کا بھی, ان کا بھی انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے نا. لیکن یہ جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی, اور وہ جو طریقہ تھا وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا. تو اگر وہ یورینیم اس طریقے سے انریچ نہ ہو سکتا,
وہ جو ان کی ٹیکنالوجی وہ ان کے پاس نہ ہوتی تو پھر وہ جو ہمارا ایٹم بم ہے جو اس کا جو وہ تو ایک لوہے کا گولا تھا نا جی وہ تو پھر اگر ایک گاڑی کے اندر آپ پیٹرول نہیں ہے آپ کے پاس اور گاڑی آپ نے بنا لی ہے تو اصل پیٹرول پھر چلے گی کیسے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ایٹمی طاقت ہے ہماری اس کو ایک یعنی اس کے اندر ان کا ایک بنیادی کردار تھا اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی. ان کے نام پر کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری جو ہے وہ بنی اور ملک کو ایک مکمل ان کو آٹونومی دی گئی, انڈیپینڈنس دی گئی. اور پھر آپ یہ غور کریں یہ جو بات ایک صاحب میں ایک پروگرام میں تھا ایک دفعہ تو ایک ہمارے لبرل دوست ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب نے بھی سنا سوال جب ہنستے تھے وہ جب وہ سوال ہوتا انہوں نے مجھ سے کہا کیا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بم بنایا ہے؟ میں نے ان سے کہا نہیں, انہوں نے تو نہیں بنایا. کس نے بنایا ہے؟ میں نے کہا وہ آپ نے بنایا ہے. تو اس پر بڑے شرمندہ ہوئے. ڈاکٹر شامی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ان سے یہ 2004 کے تنازع کے بعد بھی گفتگو ہوئی کیا؟ ان کا کافی وہ ایک ایسے مرحلے میں سے گزرے جو پرسنلی بھی بڑا مشکل تھا, انٹرنیشنلی بھی بڑا مشکل تھا ان کے لیے. آپ کی کوئی ان سے بات ہوئی اس کے بارے میں؟ کوئی اس وقت آپ کا رابطہ تھا؟ دیکھیے میرا تو ان سے رابطہ مسلسل رہا اور میرے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. جب بھی وہ لاہور آتے تھے, اب لاہور میں دیکھیں وہ ایک قسم کی ایک حفاظتی نظر بندی میں تھے, یعنی وہ فری موومنٹ تو ان کی نہیں ہوتی تھی, ان پہ پہرا لگا ہوا تھا. لیکن جب بھی وہ لاہور آتے تھے مجھ سے ان کی ملاقات ہوتی تھی, ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اکٹھے کھانا کھائیں, بیٹھیں, گپ شپ کریں. اور ان کے انتقال سے پہلے جب یعنی وہ صحت مند ہو کر واپس آ گئے گھر میں اور میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, میری ان سے بات ہوئی, ان کو مبارکباد دی, انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا, ہم بڑے مطمئن ہو گئے. اور ایک دن 2-3 دن کے بعد ہمارا پروگرام تھا نقطہ نظر, میں نے اس میں اپنے خرم اعوان صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملائیں تو ہم براہ راست ان کے اپنے ناظرین کو ان کی بات بھی سنا دیں. لیکن ان کو تکنیکی خرابی تھی, نمبر نہیں مل سکا. تو ڈاکٹر صاحب روب صحت تھے اور انہوں نے اپنے ایک کالم لکھا, اس میں بھی یہ بتایا. مگر جو واقعہ ہوا 2004 کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا ہی ہمارا سب سے ایک ڈراؤنا خواب ہے. جو کچھ ہوا اب اس کی تفصیل میں آپ کیا جائیں. جو ہماری امریکن گورنمنٹ تھی اور امریکہ کا جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے انہوں نے جو رپورٹ کیا, آپ یہ کہیں کہ وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمے لے لیا, گویا اپنے آپ کو انہوں نے قربانی کے لیے پیش کر دیا. ایک تو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی اور پھر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے ساری خطائیں جو تھیں وہ اپنے نام کر لی. تو یہ بھی ایک جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو انہیں ان کو بڑی خراج تحسین پیش کرتے تھے. اب یہ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا. شامی صاحب میں نے ایک سنی تھی بات کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انہیں پاکستان سٹیل مل سونپ دی جائے تو وہ وہاں پہ میٹلرجی کی کچھ ایسی نئی جہات متعارف کروا دیں گے جو پاکستان کے لیے آگے چل کے بڑی زبردست ثابت ہو سکتی ہیں, کچھ سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ یہ تو ایسی بڑی چھوٹی سی خواہش تھی اگر ہم ان کا سٹیچر دیکھیں تو. دیکھیں یہ تو ایک ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں ان کی بے تدبیریاں ہیں. وہ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ یہ کوئی یہ موبائل ٹیلی فون نہیں بنا سکتے تھے آپ؟ کیا آپ کوئی ایجاد نہیں کر سکتے تھے پاکستان کی ایسی؟ دیکھیے ایک موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ فن لینڈ نے بنایا, اس زمانے میں نوکیا, اور اربوں ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہو گئی ایک فون سے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے میزائل بنایا ہے نا, یہ کتنے نشانے پہ جا کے مار کرتا ہے,
تو جہاں میزائل بن سکتا ہے تو اس کے سامنے یہ موبائل فون کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ٹرک کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ گاڑیاں کیوں نہیں بن سکتی؟ ان کے انجن کیوں نہیں بن سکتے؟ تو میں نے ان سے کہا پھر آپ نے بنائے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا بھائی کسی نے توجہ نہیں دی۔ ایک انہوں نے بڑا مجھے دلچسپ واقعہ سنایا کہ انہوں نے ایک بڑے جو ہمارے صنعت کار تھے ان کو یہ تیار کیا کہ وہ انویسٹ کریں اور ایک ٹرکوں کا کارخانہ لگائیں، یعنی ٹرک جیسے ان کے انجن بھی بن سکے جس میں، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ لے کے شاید جنرل عارف کے پاس گئے ان کو لے کے، تو جنرل صاحب جو تھے انہوں نے بڑی ان کی آؤ بھگت کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ آپ ان کو بات کر کے صنعت کار کو روانہ کر دیا، اور ڈاکٹر صاحب کو روک لیا، اور ڈاکٹر صاحب کہا آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سرمایہ داروں کے، آپ ان کو چھوڑیں ان کے حال پر۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑے مایوس ہوئے۔ دیکھیے ہمارے ارباب اختیار جو تھے اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں سے کام لیتے تو ہم بڑی ایجادات کر سکتے تھے۔ اچھا ہم شامی صاحب، ان کا جو نو ہو ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے معاشی ترقی میں۔ ہم گاڑیاں بنا سکتے تھے، ہم ٹرک بنا سکتے تھے، ہم جہاز بنا سکتے تھے۔ شامی صاحب یہ بتائیے گا، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو اس کو بڑا افسوس تھا۔ جی شامی صاحب، مجھے ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب نے وہ اپنے مخصوص سے انداز میں ایک اشارتاً بات کی تھی کہ شاید ڈاکٹر صاحب کسی درجے میں کوئی سیاسی عزائم بھی رکھتے تھے۔ کیا ایسی کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب جو دیکھیں نا جو مداح ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے، جی تو وہ اس کو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ آپ سیاست میں آ جائیں۔ اگر آپ کرکٹ کا اپنا ورلڈ کپ جیت لیا تو اس میں بھی آپ یہی کہیں گے آپ سیاست میں آ جائیں۔ کوئی اور کارنامہ کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی بہت سارے مداح تھے جو چاہتے تھے وہ سیاست میں آ جائیں۔ کوئی ایک زمانے میں کوئی استحکام پاکستان کے نام سے انہوں نے کوئی جماعت بنائی بھی تھی، شاید کچھ ارادہ بھی کیا تھا، لیکن یہ سیاست کا کھیل جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا تو نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پھر رفاہی کاموں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے پھر ادارے بنانے کی طرف توجہ دی، ہسپتال بنایا، اور لاہور میں ہسپتال بنایا نا، تو انہوں نے مطلب کئی ادارے ایسے تعلیمی ادارے بنائے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو یہ جی آئی کے انسٹیٹیوٹ جو ہے انجینئرنگ کا، اس کو بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب تعلیمی ادارے بنا سکتے تھے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب تعلیم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، معاشی جو ہماری ترقی ہے، جو ایجادات ہیں، اس میں بہت معاونت کر سکتے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس میں بھی ظاہر خان صاحب کا کوئی کردار، ڈاکٹر صاحب کا کردار تھا، لیکن بعد میں وہ سرد مہری کیوں آ گئی نواز شریف کے اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان؟ بھائی دیکھیں یہ جو ایٹمی صلاحیت ہماری ہے یہ تو بھٹو صاحب کا کارنامہ جنہوں نے شروع کیا یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کے دل میں آئی کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا جائے، اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ بھئی پاکستان کے پاس اگر ایٹمی صلاحیت ہوتی تو انڈیا کبھی اس پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرتا۔ یہ پروگرام شروع ہوا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، ایٹم بم بنا دیا انہوں نے، اور کولڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا اس کا، جو نواز شریف صاحب کے دور میں اس کا دھماکہ ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں وہ اس کے خالق تھے، اگر ان کی اس حیثیت کو باقاعدہ تسلیم کیا جاتا تو پھر وہی سیاست آ جاتی ہے بیچ میں۔ وہ لگائی بجائی کرنے والے کہتے ہیں بس یہ تو جی لیڈر بن جائیں گے، جب وہ پھر لیڈر بن جائیں گے تو سیاست جو ہے وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو کی وہ پذیرائی اس وقت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، شامی صاحب، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں
ابھی آپ نے جی آئی کے یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا, غلام اسحاق خان صاحب کا بھی ہمارے 8ویں پروگرام میں بڑا پراسرار سا اور بڑا امپورٹنٹ رول کہتے ہیں, ان کا ڈاکٹر صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ یہ ریلیشن شپ کو بھی آپ نے قریب سے دیکھی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ غلام اسحاق خان کے مددگار رہے ہمیشہ, اور غلام اسحاق خان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت ہے اس میں. انہوں نے اس پروگرام کو رکنے نہیں دیا, اس کا چارج ان کے پاس رہا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور غلام اسحاق خان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ اس کے معترف تھے. لیکن بنیادی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب سربراہ مملکت کے طور پہ بھی انہوں نے اس پروگرام کی حفاظت کی اور اس کو آگے بڑھایا, اور ہر ممکن تعاون جو تھا وہ کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب جنرل ضیاء الحق کے بھی مددگار تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی مددگار تھے, اور غلام اسحاق خان کے بھی مددگار تھے, اور کبھی انہوں نے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لیا. جی بہت شکریہ. سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. AQ خان کی خدمات پر ہم مزید بھی پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم خراج تحسین خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر غیر قانونی جوہری سرگرمیوں کا الزام لگایا تھا, لیکن 2017 29 اگست کو کامران شاہد کے پروگرام میں پرویز مشرف اس واقعے کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں. میں ملا ان سے پریزیڈنٹ جارج بش سے, آرام سے بریف کیس اٹھایا, جارج ٹیننٹ نے CIA چیف کھولا, ایک فائل نکالی, مجھے کہا مسٹر پریزیڈنٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ, وہ مجھے دے دیا. اب میں نے وہ نکالی نا, سینٹریفیوج, تصویریں, اچھا سگنیچرز, ڈاکٹر قدیر کے نمبر, اتنا پلندہ تصویریں ان کے. اب میں اسے دیکھ رہا ہوں ساری پروف, اور میں نے کہا کیا بتاؤں میں اس کو, یہ تو 100% پروف ہے. سر میں بلایا, میں نے ان کو کنفرنٹ کر دیا, یہی بات ہے. آپ کا آئیڈیا تھا کہ قوم سے معافی مانگے وہ آن ایئر؟ یس, میں نے انہیں کہا کہ یو کم ان فرنٹ آف دا کیمرا اینڈ سی واٹ ایور یو آر سیئنگ. تو 29 اگست 2017 دنیا ٹی وی کے پروگرام کامران شاہد کے اس پروگرام میں آپ نے یہ چند جھلکیاں دیکھیں کہ پرویز مشرف کیا بات کر اس واقعے کے حوالے سے. جب یہ واقعہ ہوا 4 فروری 2004 کو AQ خان نے اپنے اعترافی بیان میں کیا کہا وہ بھی دیکھیے. جب عبدالقدیر خان پر الزامات لگے تو اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی تھے. اس واقعے کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک انٹرویو میں اس حوالے سے وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. تو حبیب صاحب اس واقعے سے جڑے یہ 3 ٹکڑے عوام نے بھی سنے, آپ نے بھی دیکھے, اور عبدالقدیر خان اس حوالے سے کہا کرتے تھے کہ وہ وقت آنے پر یہ انکشاف کریں گے کہ انہوں نے جو ہے یہ اعترافی بیان کیوں دیا تھا اور اس میں کس کا فائدہ تھا. یہ کیا حقیقت, کیا فسانہ ہے, یہ بتائیے. میں نے کم از کم 2 کرداروں سے تو خود بھی پوچھی. ایک تو اس میں ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب سے چونکہ جب میری ملاقاتیں ہوتی تھی میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا, وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. اچھا اب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ جونیئر ایک جرنلسٹ تھا تو مجھے انہوں نے جواب دینا پسند نہ کیا ہو, یا لیکن ان کی محبت دیکھ کے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت جونیئر ہوں. دوسری بات, جب ہاکی فیڈریشن کے صدر تھے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تو لاہور تشریف لائے تھے, تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے بھی پوچھی یہ بات. اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ بس وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا, تم دیکھ لینا. میں نے کہا جی انہوں نے سب کو بچا لیا. اچھا یہی بات چودھری شجاعت صاحب بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ بڑی قربانی دی جی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب کو جب ان کی تدفین ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہو گئے ہیں, تو آج جب سرکاری طور پہ انہیں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ ایک اسٹیٹ فیونرل تھا, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ طور پہ گارڈ آف آنر دیا گیا, اور ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ہمارے جنازے دیکھ کے ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پہ ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ آج مجھے کچھ تھوڑی سی تلخی کے ساتھ کچھ تاریخ بھی یاد آ رہی. آج سب سے زیادہ انتظامات کون کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وفاقی وزیر وفاقی وزیر کر رہے تھے. وفاقی وزیر بھی کون کر رہے تھے؟ شیخ رشید احمد صاحب.
وزیر داخلہ. وزیر داخلہ صاحب اس وقت اس کابینہ کا حصہ تھے جی بالکل, جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ معافی مانگی جائے, اور ان کے اوپر ایک انٹ شنٹ گھڑنت بڑھنت الزام جو تھا, اور ان کاغذات میں کیا کچھ تھا وہ شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ نہ بولنے کی چیز ہے نہ بتانے کی چیز ہے. بات یہ ہے کہ یہ شیخ رشید احمد صاحب سے تاریخ نے انہیں ایک ایسے عجیب جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ جہاں 2004 میں ان کا کردار کیا تھا اور آج ان کا کردار کیا ہے. اس کے بعد ہمایوں اختر خان صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے. آج وہ پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ویسے اجاز الحق صاحب بھی اسی کابینہ میں چلے گئے تھے, لیکن یہ اس واقعے کے بعد گئے تھے. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ حق اور سچ کے علمبردار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر, لیکن جو تاریخ ہے وہ اسے تاریخ کو درست پیرائے میں ہی رہنا چاہیے. اس وقت وہ یہاں پر وزیر اعلیٰ کے معاون ہوا کرتے تھے, اور یہ 90 شارع قائد اعظم پہ ان کا دفتر ہوا کرتا تھا, یہ مال روڈ پہ. اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب اللہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ اس دور میں انہوں نے 3 بنیادی ثالثیاں کی تھیں. ایک ثالثی انہوں نے کی تھی لال مسجد والی, دوسری ثالثی کی تھی انہوں نے یہ والی جو ڈاکٹر قدیر خان والی, اور تیسری ثالثی انہوں نے کی تھی نواب اکبر بگٹی والی. ان تینوں میں جو فریق ثانی تھا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, اب چودھری شجاعت صاحب کا بھی بیان آیا کہ جناب میں نے ان کے بڑا دلی افسوس ہوا ہے. ہمیں اس وقت بڑا دلی افسوس ہوا تھا جب چودھری شجاعت صاحب یہ کر رہے تھے. میں صرف آج تاریخ کو دہرانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اپنے پرویز الہی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اور ان کی وزارت اعلیٰ اور پی ایم ایل کیو کی وزارت عظمیٰ یکے بعد دیگرے ساری کی ساری جنرل پرویز مشرف کے کندھوں پہ ستاروں کی طرح سجی ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے, اور بعد میں انہوں نے بیان دیا اس واقعے کے بعد کہ جنرل پرویز مشرف کو اگر وردی میں 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ منتخب کروانا پڑے تو بھی ہم کروائیں گے. یہ ان کا بیان تھا, یہ آن ریکارڈ ہے. آج جتنے افسوس ہیں وہ سارے افسوسوں کے ساتھ یہ تاریخ بھی یاد کر لیں. اس کے بعد آپ زبیدہ جلال صاحبہ آج اس حکومت کا حصہ ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان تھے, اسٹیٹ فیونرل انہیں دیا گیا ہے, یہ اس حکومت کا حصہ ہے. یہ اس حکومت کا بھی حصہ تھیں جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے چہرے پر ساری تاریخ کی کالک جو ہے وہ ملنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد آگے آ جائے یار محمد رند صاحب پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے سربراہ بھی ہیں, اور آج کل وہ بگڑے بھی ہوئے ہیں جام کمال صاحب سے. وہ بھی اس کابینہ میں کے حصہ تھے. یہ سارے وہ کریکٹر ہیں جو میں نے آج سوچا کہ آپ کے سامنے آج یہ موقع ایسا ہے, اور بھی کریکٹر یہ سارے یہ وہ کریکٹر ہیں جو ہماری تاریخ کی سیاہی جب ملی جا رہی تھی تو یہ سارے کریکٹر اس وقت موجود تھے, اور کوئی معمولی نہیں تھے. وہ حبیب اکرم یا سعد رسول یا ام رباب نہیں تھے, وہ عام آدمی نہیں تھے. وہ اس وقت بھی بڑے تھے, وہ آج بھی بڑے ہیں. لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب یہ جو بڑے ہیں جب وقت پڑتا ہے تو کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور جو بڑا تھا آج اس کے جنازے نے ثابت کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا تھا. جی صاحب دیکھیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا پاکستان کے اوپر مسلم امہ کے اوپر جو احسان ہے وہ تو آنے والی بہت سی نسلیں لکھتی رہیں گی. جب پاکستان کی سالمیت کے اوپر جب بھی بات ہوگی اب سے 100 سال بعد, 200 سال بعد, 1000 سال بعد, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام ہمیشہ لیا جائے گا کہ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جہاں پہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر کیا گیا, جس کی وجہ سے 1971 کے بعد سے اب تک اس طرح کی کوئی جنگ پاکستان میں فل سکیل کنونشنل وار نہیں ہو سکی, کیونکہ ہماری نان کنونشنل ویپنری اب اس جگہ پہ موجود ہے. میں 2004 کے اوپر 1 منٹ کی بات کرتا ہوں, لیکن اس سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایز اے سائنٹسٹ رتبہ تھا, نیشنلزم کو علیحدہ رکھ کے, ایٹامک بام پاکستان کے کو علیحدہ رکھ کے, جسٹ ایز اے سائنٹسٹ. آج بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے فزسسٹ موجود ہیں نا, جو کبھی سنگل نیشنل کیریکولم پہ بات کر رہے ہیں تو کبھی کہیں پہ اور ہیں تو کبھی کہیں پہ اور ہیں.
سائنسدان آج بھی پاکستان میں موجود ہیں جو سائنس کے اندر ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا ایز اے فیلڈ جو رتبہ تھا، اگر کوئی انہوں نے اور چیز نہ کی ہوتی، اگر انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہوتی اور پاکستان خدا نخواستہ بھی ایٹمی طاقت نہ بھی بنا ہوتا، تو بھی ایز اے سائنٹسٹ ہمیں ایز اے سائنٹسٹ جس سے پاکستان کو سرو کیا، ان کا بہت بڑا رتبہ تھا. لیکن جو بطور انسان ان کی میرے خیال میں جب بھی تاریخ ڈسپیشنیٹلی لکھی جائے گی اس پیریڈ کے اوپر، کسی بھی ملک کے نیوکلیئر اثاثہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک فرد کے ہاتھ میں یا کسی بھی ایک سگنیچر کے تابع نہیں ہوتے. اس کے اندر پروٹوکالز ہیں، پروسیجرز ہیں، ریاست کے امور ہیں، حکومت کے امور ہیں، دیگر بہت سے امور ہیں. لیکن جب مشکل وقت آیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے بڑا انسان ہونے کی یہ دلیل یہ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے ایکسکلوسیولی بلیم قبول کیا ایک ایسی بات کا جو کہ وہ جس کے اوپر ان کا ایکسکلوسیو بلیم کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتا تھا، اور کیا اس وجہ سے تاکہ دیگر تمام لوگ، ادارے، پاور سینٹرز، چیزیں جو ہیں ان کے اوپر وہ کالک نہ ملی جائے، یا وہ بین الاقوامی سطح پہ وار آن ٹیرر کے درمیان امریکہ کے سامنے، دنیا کے سامنے کہہ سکیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جس شخص نے کیا تھا ہم نے اس کے خلاف یہ کارروائی بھی کر دی ہے، اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے کیا ہے، ہم نے اس کے خلاف یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا. پاکستان کو بطور ریاست بچا کے اپنے اوپر سارے کا سارا بلیم لینا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک انسان کی بہت بڑی. ایک دو کرداروں کے نام رہ گئے. ایک ہے اویس لغاری صاحب. اویس لغاری صاحب اس کابینہ کے نوجوان رکن تھے، آج کل حال مقیم پاکستان مسلم لیگ نون. زاہد حامد صاحب بھی اس وقت اس جماعت کا حصہ تھے، وہ حال مقیم پاکستان مسلم لیگ نون. تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان، میں آپ کو کیا عرض کرتا ہوں کہ یہ نالائق ہے. یہ آج کا واقعہ ایسا تھا کہ آج ایسا واقعہ تھا، میں نے کہا اس محض ایک تذکیر بھی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ کون کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دے دیں عمر رباب. جی حبیب صاحب. مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ڈی ایس پی منصور الحسن، ان کی ایک نظم ہے اور نظم انہوں نے اس ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اعزاز میں لکھی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. ایسا محسن کہ جس نے ہمارے لیے سارے الزام اپنے ہی سر پر لیے، جس پہ اپنے ہی ملت فروشوں نے ایسے خرد سوز فتوے جڑے، اہل دانش نے ایسے دلائل گھڑے، روئے زیبا پہ تحقیر و توہین کی، کیسی گدلی سیاہی کے چھینٹے پڑے، سنگ دشنام اپنے جگر پر لیے، محسن بے خطا الوداع، کاروان وفا کے شجاع الوداع الوداع. دنیا خبر کی دنیا